अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसकी बज़ाहिर कोई अपोजिशन नहीं है। इसके बावजूद निगरान सेटअप और बर वक्त इलेक्शन कराने पर इत्तेहादियों में अभी तक तो इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है। नई मरदमशुमारी हो चुकी है जिसका मतलब है नई हल्का बंदी, और नई हल्का बंदियों का मतलब है कम से कम 4 महीने, और 4 महीनों का मतलब है इलेक्शंस में डिले, यानी अगले साल तक का डिले। अब पहले हम ये जानते हैं कि बर वक्त इलेक्शन कराना किस जमात के लिए सियासी फ़ायदा और किसके लिए नुकसान का बायस है। अब तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, मुकदमात में जकड़े हुए हैं, तो लिहाजा फौरी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के तो फ़ायदे में नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, तहरीक इंसाफ के अंदर से नई पार्टियाँ बन रही हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ जो इलेक्शन जल्द अज जल्द कराना चाहती है, वज़ीर दाखिला तो यहाँ तक कह चुके हैं कि नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन ही हम जारी नहीं करेंगे और इस तरह पुरानी ही जो मरदमशुमारी है उस पर इलेक्शन हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ जो इत्तेहादी हुकूमत को लीड कर रही है, उन्हें अगर इक़्तिदार में ज़ाहिर है अगर बड़ा हिस्सा चाहिए तो सूबा पंजाब का महाज को उनको सर करना लाजमी है, जिसके लिए जल्दी इलेक्शन कराने में उन्हें PTI की गैर मौजूदगी में रास्ता इस वक्त साफ नज़र आ रहा है। और अगर वक्त दिया गया तो ना सिर्फ जहांगीर तरीन की पार्टी मजबूत हो सकती है बल्कि तहरीक इंसाफ की भी ढील और डील की ख़तरनाक एक घंटी बज सकती है। लिहाजा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये बर वक्त इलेक्शन में ही अपना फ़ायदा देखती है। तो सवाल फिर यहाँ पर ये पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ का मुकदमात ख़त्म करके वापस आकर कैंपेन करना इस शॉर्ट टाइम में मुमकिन हो पाएगा? ये हो ना हो, लेकिन अभी से सरकारी तकरीबात में मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करते हुए चौथी बार वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ के नारे भी लगाने शुरू कर दिए हैं। ऐसी ही कुछ बात शहबाज शरीफ साहब ने भी, वज़ीर आज़म साहब ने भी की है। ज़रा देखिए। अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वज़ीर आज़म होगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ की सरबराही में मैं और उसके बाकी साथी, मैं कारकुन की तरह दिन रात खिदमत करूंगा। नाजरीन, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म कबूल होंगे? पीपल्स पार्टी इत्तेहादी तो है, बज़ाहिर वो भी इलेक्शन में डिले नहीं चाहते हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि इलेक्शन के लिए 60 दिन काफ़ी हैं, लेकिन अगर 90 रोज़ भी हो जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। इसलिए वो पीपल्स पार्टी भी पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन कराने पर कन्विंस तो है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आप पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन डिले होने की सूरत में भी कोई बड़ा सियासी नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा इम्कान यही है कि फौरी इलेक्शन में ही का जो फैसला है ये नून लीग की सपोर्ट या लेन देन की सूरत में होगा। अब मौलाना फजलुर रहमान अपने इत्तेहादी पार्टियों के साथ खड़े भी हैं, और जब उन्हें फ़ैसलों में शामिल नहीं किया जाता, मुलाकातों में शामिल नहीं किया जाता, उनसे मुशावरत नहीं होती तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। ऐसे में मौलाना साहब भी बर वक्त खुल कर और ये बात नहीं कर रहे हैं कि बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए, ना वो हाँ कर रहे हैं ना वो ना कर रहे हैं, बल्कि फ़िल वक्त इलेक्शन की भारी जिम्मेदारी निगरान सेटअप पर छोड़ते वो नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं MQM की। MQM के धड़े इकट्ठे होने के बाद वो एक बार फिर अर्बन सिंध में एक सियासी क़ुव्वत बनती नज़र आ रही है। और हमें याद है कि गुज़श्ता रजीम चेंज में MQM ही वो जमात थी जो गेम चेंजर साबित हुई थी। MQM इलेक्शन नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर कराना चाहती है, जिसका मतलब है इलेक्शन में डिले, कम से कम 4 महीनों का डिले। MQM का एतराज़ तो पुरानी मरदमशुमारी पर भी था, लेकिन पिछली हुकूमत में आइंदा मरदमशुमारी पर एतराज़ दूर करने की मीठी गोली के साथ उन्हें चुप करा दिया गया था। लेकिन अब की बार वो डट गए हैं। उनका मानना है कि कराची की आबादी को कम गिना गया है, यानी MQM एक बार फिर से ज़ाहिर है बात करेगी कि वो इलेक्शन करा कर मिल जाए, उनके साथ इत्तेहादी बन जाए जैसा पहले वो करते आते हैं, या कुछ और लेन देन पर भी MQM राज़ी हो सकती है जो हमेशा होता आया है। MQM के बाद जमात इस्लामी ने भी नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है, यानी जमात इस्लामी भी इलेक्शन डिले के नारे को लेकर अपना सियासी वज़न बढ़ा सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर मैदान में उतरती है तब अलायंस की शक्ल में, और अगर मैदान में उतरने की उन्हें इजाज़त ही नहीं मिलती, तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले ही बिल्कुल ही टूट फूट जाती है, तो तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में जमात इस्लामी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है ये जमात इस्लामी को एक फ़ायदा पहुंचा सकता है। लिहाजा जमात इस्लामी के लिए इलेक्शन में डिले एक सियासी चाल भी हो सकता है।
ناظرین، سیاسی حلقوں میں اب عام تاثر یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ اگر سیاستدانوں کا آتا ہے تو الیکشن وقت پر ہو جائیں گے، لیکن اگر شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرانے کے لیے کوئی تیسری قوت ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے کر آتی ہے یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جاتا ہے تو وہ الیکشن کو ڈیلے کر کے اگلے سال تک بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ پھر اس صورت میں ممکن ہے کہ ان روایتی سیاسی پارٹیوں کے خلاف نئے سیاسی برج میدان میں آ چکے ہوں۔ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات وزیر مملکت ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، کیا دبئی میں ملاقات طے ہے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی؟ یہ سارے الیکشن کے معاملات، نگران سیٹ اپ، بر وقت الیکشن، ان سارے معاملات کو لے کر دبئی میں کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ میری معلومات کے مطابق دبئی میں کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے جس میں میاں صاحب اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ جو ہے وہ ایسی سچ کوئی ملاقات نہیں ہو رہی۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ملاقات میں فیصلہ، دیکھیں کمی ہے، اب 11-12 جماعتوں کی اتحادی حکومت ہے، سب سے انہوں نے مشاورت کرنی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے اور ہم کسی کے پابند بھی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم کسی سے مشورے کریں۔ پی ڈی ایم بالکل ہے، پی ڈی ایم کی اپنی پارٹی ہے، میں اپنے اتحادی جماعتیں ہیں، وہ اب اس سے بیٹھ ہیں، لیکن پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے اور ہم اپنی انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ ہم پی ایم ایل این سے یا ان کی اتحادی جماعت۔ اگر اب ملاقات نہیں ہو رہی ہے، عید الاضحیٰ پر تو ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس کے بعد پچھلے ہفتے زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے، کیا سارے معاملات اس کا پہلے سے طے ہو چکے ہیں؟ پھر دیکھیں اس سے پہلے بھی دبئی میں بالکل ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی آفیشیل ایسی ملاقات نہیں تھی۔ دیکھیں مجھے، ہم نے کئی میڈیا چینل سے یہ بھی دیکھا کہ آپ لوگوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرا دی ہیں، میڈیا نے یہ بھی کہا کہ فلاں سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں پہ جو ہے نہیں ہوئی، فلاں پہ یہ ہو گیا۔ یہ ایسے نہیں کہ لیڈرشپ بیٹھے اور اس پہ جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں سیکنڈ ایئر لیڈرشپ موجود ہوتی ہے، صوبائی صدور ہوتے ہیں، تو سارا اس کے اوپر جو ہے وہ ہوم ورک ہوتا ہے، اس کے بعد اتحاد کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہیں۔ لہٰذا پولیٹیکل لوگ جب بیٹھتے ہیں تو پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہیں، وہ بھی کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، میں کوئی بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ساتھ یا ان کے وہ سینئر رہنما ہے کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ تو ایسے کھانے پہ یا چائے پہ ملاقات تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل ملاقات ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے سیاسی لوگ ملتے ہیں تو سیاسی باتیں تو ان ملاقاتوں میں ہوتی ہیں، لیکن دوسری یہ بھی ایک بات حقیقت ہے کہ نون لیگ کوئی بھی فیصلہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے نہیں کر سکتی ہے، نہ کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی بھی فیصلہ زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر نہ کیا ہے نہ کر سکتی ہے۔ تو اگر ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں مشاورت انہی چیزوں کے حوالے سے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل مشاورت ہو سکتی ہے، اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے بالکل پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول صاحب ہمارے بڑے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد سارے فیصلے وہ کرتے ہیں۔ تو مشاورت اگر ہو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ مشاورت میں کیا وہ ہے کہ ہم کہیں کہ مشاورت نہیں ہو سکتی۔ ابھی یہاں پر بھی میٹنگز ہوتی ہیں، جہاں ڈسکشن بھی ہوتی ہیں، یہی نگراں حکومت کی ہوتی ہے، کون وزیر اعظم بن سکتا ہے، کون منسٹر بن سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، الیکشنز ہیں، دوسری چیزیں، تو یہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈسکشنز میں، پولیٹیکل ڈسکشن میں یہ باتیں نہیں ہوں گی، بالکل ہوئی ہوں گی، بات یہ شروع بھی ہیں، مختلف پارٹیوں کے ساتھ بھی شروع ہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کے نام، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اپنے 3 نام لے کے جو ہیں وہ بیٹھیں گے لیڈر آف کے ساتھ۔ نگران سیٹ اپ کے لیے نون لیگ نے تو اپنی 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ دیکھیں نون لیگ نے اس لیے 5 رکنی بنائی کیونکہ انہوں نے بہت سی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی جماعتوں کے ساتھ مشاورت نہیں کرنا، ہم نے صرف پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور ہم نے اپنا کنوے کرنا ہے، کیونکہ باقی 12-13 جو بھی ہیں، 11 جماعتیں، 10 جماعتیں ہیں جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ پی ایم ایل این نے مشاورت کرنی ہے، لیڈر آف دی ہاؤس نے کرنی ہے، اس نے اپنے بیہاف پہ جو ہے اپنی کمیٹی بنے جو کہ ان جماعتوں کے ساتھ شاید ملے۔ تو ہمارا تو اگر کمیٹی بنتے نہیں بنتی، ہمارا تو ہے کہ پی ایم ایل این کو ہم نے اپنے نام اس میں جو ہے وہ دینے ہیں، تو اس میں ہماری کمیٹی بنانے کی مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر غور ہو رہا ہے ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنانے کا، جس کی وجہ ہے کہ ملک کے جو موجودہ معاشی مسائل ہیں ان پر ان کو بااختیار بنانے کا، اس وجہ سے وہ آئینی ترمیم کی بھی ایک ضرورت ہے۔ ظاہر ہے جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بااختیار نہیں ہوتا ہے، وہ پالیسیز کے حوالے سے، ملکوں سے معاہدوں کے حوالے سے، انویسٹمنٹس کے حوالے سے وہ فیصلے نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا نون لیگ کے اندر یہ غور ہو رہا ہے کہ ڈار صاحب کو بلایا جائے تاکہ معاشی جو مسائل ہیں ان کو دیکھا جا سکے موجودہ صورتحال میں، اور کیا پاکستان پیپلز
پارٹی اس پر راضی ہوگی؟ کیا آپ لوگوں تک یہ اطلاع ہے کہ نون لیگ کے اندر اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا یہ؟ دیکھیں، پہلے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ جی یہ نگراں حکومت میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی آپ نگراں حکومت 2 صوبوں میں دیکھ رہی ہیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں. اس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا ڈیولپمنٹ سکیمز تقسیم نہیں ہو رہی؟ نئی جابز نہیں مل رہی؟ ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں ہو رہی؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی الیکٹڈ حکومت ہی ہو. مجھے تو خیبر پختونخوا میں کم از کم یہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کے معاملات ہیں، آپ کے معاشی معاملات ہیں، اس میں کتنی بااختیار ہوتی ہے نگران دیکھیں اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے شاید اسحاق ڈار صاحب کا نام آئے. پی ایم ایل این کو اپنا پورا ہے کہ وہ اپنا نام ہو، جس کا بھی ہو وہ آگے لے کر آئیں، جس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور پھر جو بھی ڈیسیجن ہوگا اس کے بعد ہی ہوگا. جب وہ جو ہے وہ تو پی ایم ایل این کی طرف سے آئے گا، ہماری طرف سے بھی کوئی نام آئیں گے، باقی جماعتوں کی طرف سے نام آئیں گے. جو شارٹ لسٹ ہوں گے وہی لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہے وہ ایسے بندے کو ہونا چاہیے، کیونکہ جو ابھی آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہوئی ہے اس کو آگے لے کر چلنے کی جو ایک 2 مہینے یا 3 مہینے کا جو پیریڈ ہے اس میں کم از کم ایسے فائنانس منسٹر جو اس چیز کو آگے لے کر چلے اس پورے نگراں سیٹ اپ میں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم ہے کو وہ معاشی بندہ ہی ہونا چاہیے، ڈار صاحب جیسا، جو معاشی معاملات کو اس سارے ٹینیور میں آگے لے کے بڑھے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں فائنانس منسٹر. ٹھیک ہے، اب دوسری بات یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، اگر پی ایم ایل این کی طرف سے جو نام آتے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. پی ایم ایل کی خواہش ہے، ہماری پارٹی کی اپنی خواہشات ہوں گی، باقی جماعتوں کی اپنی خواہشات ہوں گی. جب وہ آپس میں بیٹھیں گے اور شارٹ لسٹ ہوں گے نا، وہ تو جب ہم بیٹھیں گے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تو پھر ہم ادھر ہی اپنے خواہشات کے اظہار کریں، پھر آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر بھی کر لیں گے. پیپلز پارٹی کے اندر ڈسکشن ہو چکی ہے؟ مختلف جو ہے میٹنگز میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی مشاورت، ڈیفینیٹلی میٹنگز جب ہو رہی ہیں تو مشاورت ہوتی ہے، ابھی تک فائنل نہیں کیا نام. صحیح. اور مردم شماری کو لے کر جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری پر الیکشنز ہونا ڈیلے کا سبب ہو سکتا ہے، 4 مہینے الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں، ایم کیو ایم کو بڑے اعتراضات ہیں، جماعت اسلامی کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ پرانی مردم شماری پر الیکشنز ہو جائیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پرانے مردم شماری پہ الیکشنز ہو جائیں، کیونکہ نئی مردم شماری پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ریزرویشن ہے. سندھ کے سی ایم نے لیٹر بھی لکھا پرائم منسٹر کو، کے پی کی طرف سے میں نے بھی لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر کو اور احسن اقبال صاحب کو. اس پر اگر آپ اب مردم شماری کا سی سی آئی میں لے کے آتے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ ابھی مجھے اس پہ دیکھنا ہے، میں آج ہی اس پہ وہ کروں گا کہ سی سی آئی میں جو 2 صوبوں کی نمائندگی ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، کیا ان کے سی ایم کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ سی سی آئی میں جا کر ہمارے صوبوں کی اس قسم کی پالیسیز کو جو ہے وہ وہاں پر جا کر پیش کر سکتے؟ کیونکہ یہ تو الیکٹڈ جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں وہ جا کر جو ہے سی سی آئی میں جا کر اپنا جو ہے وہ ایجنڈا لے کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ تو اس کا مطلب ہے مشترکہ مفادات کاؤنسل کا جو اجلاس ہونا ہے تو یہ ابھی طے ہونا باقی ہے کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ اور کے پی کے وہاں جا بھی سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے اس کو چیک کرنا، مجھے نہیں پتا، مجھے میں بھی کسی لیگل ایکسپرٹ کو اس چیز کو پتا ہو، لیکن میں اس کو چیک کرنا کہ یار کر سکتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مردم شماری کے بعد کہتے تو پھر آپ الیکشن مطلب ہے کہ آپ اس کو 6 اور 8 مہینے اور 2 مہینے آگے لے کے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے، 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اگر اتحادی حکومت پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ جی چلو 90 دن ہے، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر یہ آپ مردم شماری کی بات اگر یہ آتی ہے تو یہ بہت جو ہے آپ مطلب الیکشن بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن ڈار صاحب کے نام سامنے آنے کے بعد یہ تاثر بلکہ اس یقینی ہوتا جا رہا ہے کہ شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لمبا کرنے کا پلان ہے. دیکھیں کانسپیریسی تھیوریز میں تو کوئی مطلب ہے کہ وہ بات نہیں ہے. اور اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں تو ادھر 6-7 وزیر اعظم اسلام آباد میں بھی گھوم رہے ہیں، تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں کیفیز میں، ریسٹورینٹس میں. کوئی کیا آپ کہہ رہے ہیں کیفیز ریسٹورینٹ میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کون وزیر اعظم آ رہا ہے، الیکشنز کب ہو رہے ہیں. روز کوثار مارکیٹ میں کوئی وزیر اعظم بنتا ہوگا، کوئی وزیر خزانہ بنتا ہوگا. بس اچھی بات ہے اگر مطلب ہے کہ کوثار مارکیٹ یا باقی کیفیز پھر رہے ہیں تو چلو دیکھیں تو بند ہے. کیا بتاؤں سب میں سے کوئی نہ کوئی اور آ جائے بیچ میں. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کوٹلی صاحب، میرے بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے، ناظرین واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. شکریہ, بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ مشاورت ہو رہی ہے, غور ہو رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ڈار صاحب بڑے موضوع ہیں, جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 میں ترمیم پر غور کر رہی ہے تاکہ نگران سیٹ اپ کو معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا جائے, جو نگران سیٹ اپ کو عموماً ہوتا نہیں ہے یہ اختیار. یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون اس بات پر غور کر رہی ہے کہ موجودہ معاشی سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ دیکھیں اس میں تو شاذ کوئی شک نہیں کہ ڈار صاحب اس فیلڈ میں معاشی جو اکانومی ہے یا اکانومی کے ساتھ جڑے معاملات ہیں اس کے وہ بڑے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا پرفارم کیا ہے ماضی میں بھی, اور یہ بھی جو ابھی کرائسس تھا جس طرح کی ہمیں ملی اکانومی وہ بھی انہوں نے سنبھالی ہے, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو اس کو مد نظر رکھیں تو اس میں اگر کوئی فیصلے اچھے کرانے ہیں اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے تو یہ کوئی ڈار صاحب کی جو چوائس ہے وہ میرا خیال سب سے موضوع ہے. لیکن میرا خیال اس پہ میرا نہیں خیال کوئی ایسی کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ میرے علم میں نہیں ہے, اگر ہے تو کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے ہوتا ہے تو اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا. جی بالکل, یہ موضوع ایک مطلب اس سبجیکٹ کے لیے وہ انتہائی موزوں شخصیت ہے. سرکاری لوگوں کو بل دینے نہیں پڑتے نا سر, مسئلہ یہ ہے. 4 سال نہیں سرکاری بل کون نہیں دیتا, میں بل دیتا ہوں, بالکل جہاں میں رہتا ہوں وہاں بل دیتا ہوں, یا سارے یوٹیلیٹی بل دیتا ہوں, ایک بل ہر گیس کا بجلی کا. یہ امپریشن اپنے ٹھیک کریں. کیا آپ لوگوں کو پیٹرول نہیں ملتا منسٹرز کو؟ نہیں پہلے تو آپ بات کریں نا بجلی کی بات کر لیں, یوٹیلیٹی بلز کی بات کریں تو وہ تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. منسٹرز ہیں یا جو بھی ہیں جو منسٹرز کالونی میں رہتے ہیں یا لاجز میں رہتے ہیں وہ سارے بل اپنے دیتے ہیں. جو منسٹرز کالونی میں رہتے ہیں وہ اپنے بل دیتے ہیں سر, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دوسروں کی بیہاف پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل 100% کہہ رہا ہوں. یہ لیگل میں بات کر رہا ہوں, جو انٹائٹلمنٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. جو تنخواہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے 1,61,68,000 ہے, یہ منسٹر کی تنخواہ ہے. ڈرائیوروں کی ہمارے اپنے ڈرائیوروں کی تنخواہ زیادہ ہے. لیکن جہاں تک آپ پیٹرول کی بات کرتے ہیں, ہم سے تو جب آسٹیرٹی شروع ہوئی ہے تو انہوں نے گاڑیاں بھی واپس لے لی ہیں آسٹیرٹی کے تحت. منسٹرز کے بہت سارے منسٹرز نے واپس کی ہیں. بہت سارے جو کہ بعض اوقات لوگ نہیں افورڈ کرتے, کام کرتے ہیں اور وہ اپنی جیب سے نہیں دے سکتے, تو اس کو بھی آپ غصہ کرتے ہیں کہ اگر سرکاری گاڑی ہے تو اس میں پیٹرول اپنی جیب سے ڈلوائیں اور کام آپ کا 24 گھنٹے کریں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ کاش کام کریں تو پھر تو خوش ہو. لیکن ایک کیوں نہیں ہو رہا کام ہے شازیہ, آپ کتنا پروگرام کے پیسے لیتی ہیں ذرا سوچ لیں. منسٹر تو 1 لاکھ کیا 68,000 تو منسٹر کی جائیدادوں اور پھر میری جائیدادوں, پھر اس کا موازنہ بھی کر لیجیے گا کسی دن میرے ساتھ. اگر اللہ نے مجھے جائیداد دی ہوئی ہے میری پھر موازنہ نہ کرے نا. نہیں تو یہ کوئی میری تنخواہ, پھر اللہ نے بھی اگر مجھے میری تنخواہ دی ہوئی ہے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دینا. یہ پھر موازنہ کیوں کر رہے ہیں اپنی تنخواہ کا اور میری تنخواہ کا؟ میری بھی کوئی اتنی تنخواہ نہیں ہے. اگر کسی کا بزنس ہے, کسی کا سیاست ہے, لیکن میں بات کرتا ہوں جو ٹائم دیتے ہیں اپنا ان کو ملنی تو چاہیے. لیکن یہاں تو نیچے جو ان کے منسٹرز کے کام کرتے ہیں ان کی 15 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک بھی تنخواہیں ہیں, اور منتھ میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, چھوڑے ان باتوں کو, ایسے ہی ایک فیشن ہے اس کے چل رہے ہیں لوگ اور بات کرتے ہیں. جس کو بس چھوڑ دینا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جائیدادیں تو اللہ کے ساتھ آپ لوگوں کا معاملہ رب نے دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے. پھر اینکرز کے پیچھے نہ فوراً آپ لوگ پڑ جایا کریں. کوئی سوال کر لیں کہ آپ لوگ اینکر کی تنخواہوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں. میں تو نہیں پڑھا, میں تو کہتا ہوں جو بھی آپ ہیں آپ جتنا جو افورڈ کرتے ہیں چینل والے دینا چاہتے تھے. ہاں بالکل میں تو ویسے بات کی تھی, کمپیریزن کریں نا اپنا. رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنانا یہ آپ لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کے نزدیک بہترین فیصلہ تو ہو سکتا ہے, تو باقی اتحادیوں کا بھی تو اس میں رضامندی, خواہش, ان کا مطمئن ہونا بھی تو ضروری ہے نا. وہ ڈار صاحب کے نام پر راضی ہوں گے؟
MQM والے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں, مولانا صاحب ہیں, سب لوگ. آپ کی بات درست ہے. میں نے کہا مجھے اس قسم کے کوئی فیصلے کا نہیں پتا, لیکن اگر فیصلہ ہوا تو سب اتحادیوں کو کی مشاورت سے اور ان کو آن بورڈ کیا جائے گا. اور پھر جو پروسیس ہے وہ بھی ایک پروسیس ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن اور پرائم منسٹر جو سٹنگ ہوتے ہیں وہ مشاورت کرتے ہیں, اور ان کی اگر مشاورت کے بعد کوئی ان کا فیصلہ نہ ہو سکے آپس میں تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس یہ مشورہ لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے, یہ مشورے دبئی لندن میں ہونے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہمارا آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, جو ہم الائز ہیں ہمارے اتحادی ہیں آپس میں کسی کنسنسس پہ پہنچیں گے کہ یہ کینڈیڈیٹ موضوع ہیں 1 2 3, پھر اس کو لے کے ہم جائیں گے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشاورت میں. تو یہ آپس میں بات کرنا کوئی غلط بات تو نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے ساری مشاورت فیصلے پہلے دبئی میں زرداری صاحب نواز شریف صاحب کر لیں گے, پھر نون لیگ نواز شریف صاحب کو بتا دے گی, نواز شریف صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو بتا دیے جائیں گے, اور وہ پھر آگے راجہ ریاض صاحب سے ڈسکس کر لیں گے. فیصلے باہر آئے ملک سے باہر ہی ہوں گے. نہیں, پھر آپ کا میں ذرا جو بس اپروچ ہے اس ایشو کو یا آپ کی سوچ ہے اس کو میں درست کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اور بھی اتحادی ہیں ہمارے, ایک اتحادی کے ساتھ مشاورت ہم کریں گے. اور اس کے بعد پھر کمیٹیز بنی ہیں, آپ کو پتہ ہے PMLN نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس الیکشنوں اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے, اور باقی اتحادیوں کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنی کمیٹی بنا دیں تاکہ آنے والے دنوں میں وہ آپس میں کسی نتیجے پر. رانا صاحب یہی تو میرا سوال ہے, جب فیصلہ زرداری صاحب نے نواز شریف نے کر لینا ہے تو پھر یہ کمیٹی وہاں بنانے کا کیا فائدہ؟ پھر یہ کیا ایک فارمیلٹی ہے؟ کیسے نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا, یہ تو آپ کی کر لیں گے, نہیں ہوا تو کر لیں گے. کیا نون لیگ کوئی فیصلے نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کرتی ہے؟ صرف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نہیں فیصلہ کریں گے, باقی اتحادی بھی ہیں, ان کو بھی سب کو ساتھ لے کے کسی نے ایک جو بھی کنسنسس ہوا فیصلہ متفقہ فیصلہ ہوا وہ پھر اس سے بات کریں گے آگے جا کے جو لیگل کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے. مولانا صاحب کی ناراضگیاں دور ہوئی ہیں؟ بالکل دور. ان کو تو اپنا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ میرے اب کوئی جو اگر کوئی تھی مجھے کوئی ریزرویشن ختم ہو گئی ہے. یہ جو ان کی ناراضگی دور ہوئی ہے یہ بغیر کچھ دیے لیے, بغیر کچھ یقین دہانیاں کروائے دور ہو گئی ہے؟ نہیں, ان کو بتایا کہ وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ان سے بات کی ہے, شہباز صاحب نے بات کی ہے, اور ہم لوگوں نے بھی ان سے بات کی ہے کہ وہاں دبئی میں ایسی کوئی مشاورت نہیں ہوئی یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. تو دبئی میں اب ملاقات طے ہے نواز شریف صاحب کی زرداری صاحب کے ساتھ؟ نہیں, ملاقات کوئی طے نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے کہ اگر کوئی سیاسی لوگ کسی ایک جگہ اکٹھے ہوں تو پھر مل بھی لیتے ہیں, لیکن ایسا شیڈول ملاقات نہیں ہے اسپیشلی کسی ایجنڈے کے تحت ملنا ہے. صحیح. نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر ہم پچھلے 2 سال سے ڈیٹس بھی آپ لوگ اناؤنس کرتے ہیں, جاوید لطیف صاحب بھی ہفتے 2 ہفتے کی بات کرتے رہے, ایاز صادق صاحب بھی بات کرتے رہے, لیکن وہ ہم نے خود کبھی نواز شریف صاحب کے منہ سے خود یہ نہیں سنا. ظاہر ہے لندن میں بھی وہ صحافیوں سے بات کرتے رہتے ہیں, ان سے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ میں واپس کب آؤں گا یا الیکشن سے پہلے آؤں گا بعد میں آؤں گا, کبھی نہیں سنا. تو کیا نواز شریف صاحب کی واپسی ہم یہ سمجھیں مشروط ہے 16 ستمبر کے بعد جب بندیال صاحب موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے تاکہ اس سے پہلے آئے انہیں عدالتی مزاحمتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ کیا یہ ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے نواز شریف صاحب کے فی الحال وطن واپس نہ آنے کی؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح ان کے کیسز بنائے گئے فالس کیسز, اور جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا, جس طرح فیصلے کیے گیا, جس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا, کنوکٹ کیا گیا, وہ ایک میں سمجھتا ہوں تاریخ کا حصہ ہے. اس بدترین ایک انتقام, سیاسی انتقام تھا. تو وہ آنے میں فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے. وہ کب آتے ہیں؟ ہفتے بعد آتے ہیں, 15 دن بعد آتے ہیں. نہیں, ہفتے بعد تو 16 ستمبر نہیں ہے. نہیں, میں کہتا ہوں ہفتے بعد آتے ہیں یا جب بھی آتے ہیں. اور یہی ایک وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 90 روز تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لے کر جانا چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی 16 ستمبر کے بعد تب تک واپس آ جائے اور انہیں کیمپین کرنے کا بھی ٹائم مل جائے. نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ آپ خود ہی ایسے انفلوئنس کرتے ہیں ساری چیزوں کو. لیکن کبھی بھی مسلم لیگ نون کے جو
ज़ुमा हैं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि फलां डेट को आएंगे, फलां को आएंगे। आप रिकॉर्ड पे है शहबाज साहब या जावेद लतीफ़ साहब कहते रहे अगले हफ्ते, कुछ दिनों की बात है, चंद तो ये हफ्तों की तो- बात है, अयाज मेरा सादिक साहब कहते रहे हैं। हर वक्त वो टीवी पे आप उनके साथ आपके साथ होते हैं, उनसे पूछ लें। मैं तो कहता हूँ कोई बताए ना कि हमारे ख्वाजा आसफ साहब, अब्बासी साहब, एहसन इकबाल, जितने भी ज़ुमा है, किसी ने भी बात की हो, हमसे भी आप पूछते रहते हैं, मुझसे भी। इसका मतलब जावेद लतीफ़ की बातों की कोई अहमियत ही नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, वो बड़े मोहतरम हैं, उनसे बात करें आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। MQM के सीनियर रहनुमा, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर, साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका। मुस्तफ़ा साहब, बड़ी गुमगू की कैफियत है। इलेक्शंस नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने हैं, पुरानी के मुताबिक हो रहे हैं। हुकूमत तो कह रही है कि हमने तो नोटिफिकेशन जारी नहीं करना, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये इलेक्शंस हो जाएं। क्या MQM किसी नतीजे पर कोई फैसला किए बैठी है कि भाई हम तो ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन लड़ना, लिहाजा आप नई इलेक्शन मरदमशुमारी के नताइज आएंगे तो हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे? क्या आप लोगों ने अपने तय को फैसला किया है, क्योंकि 20 दिन तकरीबन रह गए हैं इस सिस्टम में? देखिए, MQM ने एक तो ये फैसला किया है कि MQM हर हाल में इलेक्शन में हिस्सा लेगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि MQM का एक वक्त, मैं भी उस वक्त में शामिल था, खालिद मकबूल साहब की सरबराही में 2 से 3 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले हैं। उनके लोग भी वहाँ मौजूद थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे और अयाज सादिक साहब थे, और भी लोग मौजूद थे, हमारी तरफ से भी लोग थे। और हमने कैटेगोरिकली इस बार आप जो सवाल करें इसके जवाब में हमने पूछा कि भाई क्या 2 वज़रा का जिक्र भी किया कि उनके नामों से बयानात आए कि इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। हम तो इसको नहीं तस्लीम करते और नहीं मानते, क्योंकि मरदमशुमारी तो हो चुकी है। अभी 1% जो है वो ऑडिट हो रहा है, और ऑडिट की डेट भी 1-2 दिन पहले गुजर चुकी। अब तो सिर्फ उसको नोटिफाई करना है और उसके ऊपर हल्का बंदियाँ होनी है। और अभी तो 15 दिन इस सिस्टम में हैं, 3 महीने केयरटेकर गवर्नमेंट के होंगे, तो इस दौरान तो ये तमाम हल्का बंदियाँ हो सकती हैं। इतनी मेहनत हुई है सारी चीज़ों पर। आबादी अगर 25-26 क्रॉस कर गई है तो इन 4-5 करोड़ लोगों को आप इनको इस इलेक्शन में हक कैसे क्यों नहीं देंगे? तो वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ही कैटेगोरिकली ये कहा है, सबके सामने बात की, फिर उन्होंने उसका बयान भी जारी किया उनका, कि हमने कहीं भी ये फैसला नहीं किया कि इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी यानी कि पुरानी मरदमशुमारी पे होंगे। ये कहीं फैसला नहीं हुआ। हमने उनके वज़रा के बयानात का जिक्र किया, एक वज़ीर साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा अगले दिन हमने इसका इस बात पे वजाहती बयान जारी कर दिया, लेकिन उस वजाहती बयान को भी नहीं पढ़ा गया। तो हमें ऑफिशियली, लेकिन अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन नहीं होंगे, तो उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। हम तो वहां पर सारी बात ही नई मरदमशुमारी के हवाले से हुई है। अगर उन्होंने कह दिया है कि पुरानी मरदमशुमारी पे नहीं होंगे, तो कोई तीसरी बात तो और है नहीं। अगर पुरानी पे नहीं होंगे तो ऑल अंडरस्टूड कि भाई नई पे होंगे, तो कोई और तीसरी मरदमशुमारी तो नहीं हुई ना। तो अच्छा। उनका ये कहना और सारी गुफ्तगू इसी पैराए में थी कि नई मरदमशुमारी पे इलेक्शंस हों, और उसमें इलेक्शंस डिले करने की कोई बात नहीं है। और इसी दौरान अगर एफर्ट्स डाली जाएं, तो इसलिए कि उसकी देखें 2022 में हल्का बंदियां हुई हैं। हाँ, और अभी 2023 है, और ये भी 2023 में की हल्का बंदियां बिल्कुल चेंज हैं, और ये पुराने नंबर से हल्का बंदियां हुई थी। अभी नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब 7 मई को जो कंप्लीट हुई थी मुस्तफा साहब, जो 7 मई को ये मरदमशुमारी कंप्लीट हुई थी, उसमें 1 करोड़ 35 लाख कराची की आबादी को गिना गया था। बाद में जब आप लोगों ने भी मुलाकातें हुई, अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, तो तकरीबन 55-56 लाख आबादी में इजाफा हुआ। अब अगर ज़ाहिर है हल्का बंदियाँ तो इसी हिसाब से होनी है। अब अगर नई डिजिटल मरदमशुमारी के गज़ट नोटिफिकेशन के बाद 4 महीने का वक्त चाहिए,
تو الیکشن تو ظاہر ہے ڈیلے ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2 تو اس کے بعد ظاہر ہے اگر قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ظاہر ہے بدلیں گی تو اس میں تو آئین میں ترمیم بھی چاہیے نا، کیونکہ آئین میں تو واضح درج ہے قومی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کتنی ہوں گی، دارالحکومت کی سیٹیں کتنی ہوں گی. تو اس کے لیے تو 2/3 اکثریت نہیں ہے ترمیم کے لیے سر. دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو 7 اپریل کو سینسس کی ڈیٹس کو ختم کرنے کا اعلان ہو گیا اور کہا گیا کہ 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کراچی کی آبادی 1,35,00,000 آ رہی ہے. اس کے بعد تمام دنیا جانتی ہے کہ ہم اس کو فالو کر رہے تھے، ثبوت و شواہد جمع کر رہے تھے، اور ہم نے جب اس کو پیش کیا ہے وزیر اعظم کے آگے تو پھر ہماری 5 دفعہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، 11 دفعہ احسن اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تھینکس ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ کہ انہوں نے ہماری بات سنی، پی بی ایس کو پھر انسٹرکشن جاری ہوئی، اور اس کے بعد جب ڈیٹس بڑھی ہیں تو جب یہ کلوز ہوا ہے 23 مئی کو جا کر تو 1,91,00,000 کراچی کی آبادی 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا جس کو یہ چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے. اس کے یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اس کے بعد ایک قانون میں ایک شک ہے جس کے اندر ایک آڈٹ ہونا ہے، اس کا 1% آڈٹ، سیمپل آڈٹ ہونا ہے. 418 کی بلاکس ہیں کراچی کے اور پورے پاکستان بھر میں اور ہوں گے، مجھے اس کے نمبرز نہیں پتا، جس کا آڈٹ ہونا تھا اور وہ اس آڈٹ کی بھی ڈیٹ گزر گئی ہے. اب اس کی پروویژن ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ ہو جانی ہے اور سی سی کا اجلاس ہونا ہے، CIC کا اجلاس ہونا ہے اور وہاں پر یہ ہو جائے گا. اس کی کوئی قانونی اس کے راستے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب اسمبلی ہی آئیں گی تو وہ قانونی ترمیم کریں گے. اس کے بعد اگر یہ گورنمنٹ اگر اس کی پروویژنل ریزلٹس کو اناؤنس کر دے تو اسی مردم شماری پر الیکشنز، نئی مردم شماری پہ الیکشنز ہو سکتے ہیں، حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں اور یہ چیزیں جو ہے بہتر ہو سکتی ہیں. اس کی مطلب کہ 3-4 مہینے لیٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا بھی ہو جائے تو نو پرابلم. نہیں، ہم بالکل نہیں کہہ رہے، ہم بالکل نہیں کہہ رہے یہ کہ 3-4 مہینے. بھائی ابھی 3.5 دیکھیں 3 مہینے تو حکومت جانے کے بعد کے ہیں نا، ابھی 15-20 دن اس حکومت کے رہتے ہیں تو ابھی 3.5 مہینے ہیں نا بھائی. اور جب آپ کے پاس ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے تو زیادہ ورک فورس لگا کر، زیادہ تیزی دکھا کر یہ کام کو کر لیا. کیونکہ دیکھیں اگر یہ مردم شماری ابھی ہوئی بھی نہیں ہوتی اور اگر اس کی ڈیٹس کوئی اور آگے ہوتی، ہم کہتے ہیں بھئی پہلے وہ کرواؤ، پھر یہ مردم شماری ہو چکی ہے. اس کے سارے پروز اینڈ کونس، اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈڈ کر کے بھی لوگوں کو گن لیا گیا ہے جتنا بھی گنا گیا ہے. پھر اس کے بعد اس کا آڈٹ ہے تو جو بھی اس کے ریزلٹس آئیں گے اس مردم شماری پھر آپ نے یہ ایکسرسائز کی کیوں ہے؟ پھر یہ تو پھر صاف اور شفاف الیکشن نہیں کہلائیں گے نا. اگر جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں تو ہماری جو بات ہے بڑی جائز بات ہے، اور اس کے اندر اور ہمیں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے خیالات میں، اس کی انٹینشنز میں، اس میں کوئی کنفیوژن نظر نہیں آتی. ہماری ملاقات ہوئی ہے، میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اس کا ڈیفینیٹلی ہم تو اس والی بات پر یقین کریں گے جو وزیر اعظم ہم سے کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم نے تو پہلے بھی آپ لوگوں سے بڑی باتیں ہوئیں، پچھلے سال ایک معاہدہ بھی ہوا اتحاد میں آنے سے پہلے، وہ گارنٹر تھے، تو اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کے کنسرنس تو ہیں، آج بھی شکایات ہیں، آج بھی تحفظات ہیں آپ لوگوں کے. اب جیسا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 20 دن رہ گئے موجودہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے میں، تو جو نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت جو کبھی دبئی میں ہو رہی ہے، کبھی زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کے ادھر گھر میں جا رہے ہیں، آپ لوگ بڑے اہم اتحادی ہیں اس حکومت کے، آپ لوگوں کو اس سارے پروسیس میں شامل کیا جائے گا یا اس حوالے سے بھی کنسرنز ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیے ایک تو آپ نے جن اعتراضات کا ذکر کیا وہ زیادہ تر ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے ہیں، پروونشل گورنمنٹ سے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم پروونشل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں. ہم یہاں پر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں اور ابھی 1-2 دنوں میں ہماری اپوزیشن لیڈر بھی ہمارے پاس شپ پہ آ جائے گی. جو ہمارے اختلافات یا ہمارے اعتراضات فیڈرل گورنمنٹ سے کم ہیں بنسبت پروونشل گورنمنٹ کے، لیکن جو انہوں نے سینسس کے حوالے سے جو ہماری سنوائی کی ہے ہم اس کا کریڈٹ دیتے ہیں ان کو. آلدو کہ بھی سینسس کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن جب ہم نے بات کی ہے ہماری انہوں نے بات سنی ہے، اور جب ہی جا کر 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ اس صورت میں کہ بھائی انہیں مس کر دیا گیا تھا، اور ابھی اس پہ آڈٹ میں اور بہتری آنے کی گنجائش ہے اور تصحیح ہونے کی بہت ساری جو ہے گنجائش ہے. اور وہ ہمارے کہنے پہ نہیں، سینسس کے ڈپارٹمنٹ کی اپنی ڈیجیٹل جو کہ انہوں نے خود فگر آؤٹ کیا کہ 32,000 ہائی رائزز چھوڑ دی گئی اور سو آن اینڈ سو فورتھ. اینی وے اب جو ہے آپ آگے کی بات جو آپ نے بات کی کہ اعتماد میں لیا جا رہا ہے، یقیناً وزیر اعظم نے
ان تمام معاملات کے اوپر ایک کمیٹی بنائی ہمارے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ ایاز صادق صاحب اور احسن اقبال صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب ان کی طرف سے ہوں گے، اور ہماری طرف سے بھی خالد مقبول صدیقی صاحب نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ یہ تمام جو کیئر ٹیکر سسٹم، کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے پورا، اس میں کون ہوگا اور کب ہوگا اور کس طرح ہوں گے لوگ، اس سب کی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم بالکل اس کے اندر جو ہے وہ آج بھی ہم لوپ میں ہیں، اور ہم آئندہ بھی جو چیزیں آگے بڑھیں گی تو ہمارے پاس بھی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس کمیٹی کو نومینیٹ کیا ہے، اور ان دونوں میں جو ہے وہ اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے کہ وہ ڈار صاحب کو موجودہ معاشی چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ بہترین فیصلہ ہوگا اگر ڈار صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ ابھی رانا تنویر صاحب بھی میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا موجودہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ تو کیا آپ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا یہ؟ دیکھیں یہ تو ہم ڈیفینیٹلی ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کریں گے اس والی بات کو، اور جو کمیٹی ہے وہ آفیشیلی جو ہے وہ اس والی، چونکہ ابھی کل سے یہ والی بات شروع ہوئی ہے، نئی بات ہے یہ، اور ہمارے سامنے جب اس پہ وہ رکھیں گے اس نام کو یا کسی بھی نام کو، تو ہم اس پہ اپنی رائے دیں گے وہاں پر اور پھر آپ کو بھی بتائیں گے۔ صحیح۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، ایک 22 اگست 2016 کا دن تھا جس کے بعد ایم کیو ایم کے حالات بدل گئے، شہرازہ بکھر گیا ایم کیو ایم کا، آج آپ لوگ ایک عرصے کے بعد پھر اکٹھے ہیں، پھر 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں، اس کے بعد جو تحریک انصاف کا جو حال ہے، آپ 22 اگست کا دن اور 9 مئی کے واقعات اور جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کتنی مماثلت اس سب میں دیکھتے ہیں؟ اور کچھ لوگ تو یہ پارٹیز کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کو انتخابات سے دور رکھا جا رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ جمہوریت کے بالکل منافق نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے سب؟ دیکھیے 22 اگست اور 9 مئی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ 22 اگست کو جو ہے وہ کور کمانڈر کے کسی گھر پہ حملہ نہیں ہوا، کسی سپاہی کے گھر پہ بھی حملہ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی شہداء یادگاریں اور شہداء کے مونومنٹس جلائے گئے تھے، اور اس طرح سے لوگوں کو موبلائز کر کے جو ہے وہ ریاستی اداروں اور ان کے گھروں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے تھے وہ۔ اور لیکن 22 اگست کی کہانی جو ہے وہ ایک بڑی، ایک طویل لمبی داستان ہے، وہ ایک دن کی داستان نہیں، کرتے 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 وہاں تک وہ کہانی آئی۔ ایک ہم اس سے پہلے الگ ہو چکے تھے، ہم 3 مارچ 2016 کو ہم نے آ کر جو کہا جو کیا وہ سب کے سامنے آج بھی ان ساری باتوں پر قائم ہے، اور جو لوگ ہماری بات نہیں مانتے تھے بعد میں ان کو بھی ہماری بات ماننی اور سمجھنی پڑی، کیونکہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے۔ لیکن پوری پی ٹی آئی میں اور ایم کیو ایم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایم کیو ایم میں لوگوں نے اپنی جانوں کا، ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے پورا ریاستی آپریشن برداشت کیا 1992 میں، اس وقت تک الطاف حسین صاحب ایکسپوز نہیں ہوئے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ جو ہمارے مسیحا اس قوم کے جو ہے وہ کے لیڈر اور اس قوم کے نکالنے والے وہی ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ اس وقت وہ ایکسپوز نہیں تھے، اس لیے کہ ایک اخبار کی خبر آتی تھی اور ہمیں گانے سننے کو نہیں ملتے تھے ان کے، اور ان کی ویڈیوز اور ان کی چیزیں، اور یہ پھر اس کے بعد ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر نہیں ہوا تھا اور اس کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس نہیں ہوئی تھیں، اور یہ تمام چیزیں نہیں تھیں۔ تو اس وقت ہم انہیں ہیرو سمجھتے تھے، اور اس قوم نے، ان نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دینا جو ہے وہ اس کو اولین ترجیح دی بنسبت اس کے کہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور پورا شہداء قبرستان آباد ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس جد و جہد کے نتیجے میں ایم کیو ایم کو پھر اسپیس ملی 1997 میں بھی، پھر 2002 میں بھی، اور ایم کیو ایم نے بھی پھر اپنی غلطیوں پہ، کوتاہیوں کو جو ہے وہ کم کرنے کی اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور ہم آگے بڑھیں۔ یہاں آن دی کنٹریری اگر آپ پی ٹی آئی کو اگر کمپیئر کریں گے تو یہ صرف باتوں کا ٹورنامنٹ تھا سارا، یہ صرف سوشل میڈیا پہ ڈائلوگز بازی تھی، یہ جو ان کا گھمنڈ تھا، جو ان کا بہت معذرت کے ساتھ جو ان کا تکبر تھا سارے ان کے لوگوں کا، اور جس طرح سے وہ اینکروں کو کبھی تھپڑ مار دیتے تھے، کبھی کسی کو مارتے تھے، کبھی کس طرح کی باتیں کرتے تھے، اس کے بعد تو ان کو کھڑا ہونا تھا، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا تھا۔ دیکھیں یہ ریاست تو یہ کام کرتی ہے، 70 سالوں سے ہوتا چلا ہے، ساری پارٹیوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مطلب ابھی تک عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے سب چیزیں کرنے کے بعد، یہ تو انتھنکیبل بات تھی بھائی۔
پتہ ہی نہیں, نواز شریف صاحب گرفتار ہو گئے, ان کی بیٹی گرفتار ہو گئیں, آصف علی زرداری گرفتار ہو گئے, ان کی بہن گرفتار ہو گئیں. تو یہ تو, اور ہم تو خیر کراچی کے جو لوگ ہیں یا بلوچستان کے لوگ ہیں وہ تو جو ہے وہ ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے. بہرحال کراچی میں کمپیٹیٹر تو مارے بھی جاتے ہیں. کراچی میں تحریک انصاف ایک سٹرانگ ایک کمپیٹیٹر تو تھی, پیپلز پارٹی کی بھی اور آپ لوگوں کی بھی. تو اب کوئی فائدہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ راستہ تو آسان ہے اگر تحریک انصاف کا اسی طرح حال رہتا ہے. دیکھیں, ایک آرٹیفیشل ببل کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی 2018 میں, اور سب کو پتہ ہے 2018 کا الیکشن کیسا تھا. اٹ واز اے ریگڈ الیکشن, آر ٹی ایس خراب کر کے اس الیکشن کو جیتا گیا. ٹھیک ہے, وہ ساری سیٹیں نہیں ہارتے, لیکن وہ ساری سیٹیں 14 سیٹیں جیت بھی نہیں رہے تھے. اور رات میں جا کر ان کے کینڈیڈیٹ سو گئے تھے, صبح اٹھ کر اٹھا کر ان کو بتایا گیا کہ اٹھو بھائی تم جیت گئے ہو, ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہیں. اس کا تو کوئی اینڈ ہونا تھا, اس کا کوئی اٹ واز ناٹ اے نیچرل, آرگینک نہیں تھا سارا وہ. اچھا, اس سکسس کو بھی وہ کنسولیڈیٹ کر لیتے, جس بھی طرح سے سکسس آ گئی تھی اس کو آگے چلاتے, لوگوں کو معاف کرتے, آپس میں مل جل کر پاکستان کے تمام سیاسی طور طریقے سے چیزیں کرتے. انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں, میں کسی سے بات نہیں کروں گا, سب چور ڈاکو ہیں اور سب کو میں بند کروں گا, اور میں جتنا بھی نااہل ہوں, جتنا بھی کرپٹ ہوں, جو بھی ہے, لیکن میرے علاوہ کوئی اور ہے نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی میں مجبوری ہوں. اس چیزوں نے ان کو آج اس نہج پہ پہنچا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے بھی یہاں موجود اس طرح سے نہیں تھے, اور اب تو ان تمام چیزوں کے بعد جو لوگوں کو گمان بھی تھا جینوین, وہ سب لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن, آنے والا الیکشن ایم کیو ایم 2013 کی پوزیشن پہ واپس آئے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, ایم کیو ایم رہنما میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیں, اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.